परवरदिगारे बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में पयाम सुबह में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से सीखते हैं, बात होती है, सवालात उठाते हैं और कुरान करीम की इन आयात को शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक जोड़ते हैं कि कुरान करीम आज हमें किस किस तरह रास्ता दिखाता है, रहनुमाई करता है, रोशनी फराहम करता है। लेकिन जुमा और हफ्ता इन 2 दिन हमने रखे हैं ख़ास तौर पर सवाल व जवाब के लिए। आपके सवालात आते हैं, मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन हज़रात, कुछ वीडियो क्वेश्चंस पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं, उन सवालात को भी हम रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। मकसद सिर्फ़ एक है और वो ये कि हमारे जहनों में कोई इबहाम बाकी ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमारा दीन मुकम्मल है और अनफुस व आफाक के हर मसले का हल हमारे दीन के पास मौजूद है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। एक दुनिया को आपने करीब से देखा, आज के जदीद मसाइल पर भी आपकी गहरी निगाह, दुनिया भर के दौरे आप सर अंजाम देते हैं और मालूम होता है आपको कि आज यानी एक दौर जदीद के मसाइल क्या हैं और उनका हल हमारा दीन किस अंदाज में पेश करता है। ऐसे उलमा हर दौर में मतलूब रहे हैं। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुम्तहिना और आयत नंबर 8। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल सरफराज साहब का सवाल है। फरमाते हैं कि क्या बीवी शौहर की इजाज़त के बग़ैर शहर या मुल्क से बाहर सफ़र कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अदीक साहब, उलमा ने लिखा है कि ऐसा सफ़र जो कि ज़्यादा बड़ा हो, मुद्दत सफ़र वाला हो, या ऐसा काम जो कि ऐसी नौइयत का हो जिसके अंदर अजनबी जगहों पे जाना पड़ जाए, तो उसको लिए शौहर को मुत्तला करके जाना चाहिए, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं। यानी जैसे मिसाल के तौर पे
ایک تو شہر کے اندر وہ جگہ ہوتی ہیں جو کہ معروف ہیں، جیسے سسرال چلے جانا، خالہ ماموں عزیز و اقارب کے یہاں چلے جانا، وہاں پر بھی اطلاع کر کے جانے میں اچھا ہے، بہتر ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ وہ بغیر اطلاع کے بھی چلی جاتی ہیں تو وہاں پھر بھی گنجائش ہے. لیکن شہر کے اندر ہی کسی ایسی اجنبی جگہ جانا جس کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہے، یا شہر سے باہر جانا یا سفر کی مدت پہ جانا، یہ بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. اور اصولی طور پر ہمارے یہاں جو جیسے ایک ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بنایا میاں بیوی کا، اس کے اندر خالصتاً 100% قانون کے تحت چلانے سے یہ رشتے ہمیشہ اس میں دراڑ پیدا ہوتی ہے اور رشتوں میں سختی پیدا ہوتی ہے. عدل اور احسان دونوں پر یہ رشتے چلتے ہیں. ہمارے یہاں علماء یہ تجویز دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ کسی ایسے کام پر جا رہا ہے جو کہ اس کے معروف کام سے ہٹ کے ہے، یعنی کہ جیسے ایک آدمی صبح نکل کے آفس جاتا ہے، وہ خاتون ملازمت کرتی ہیں، وہاں نکل کے ملازمت پہ جاتی ہیں، یا گھر سے نکل کر وہ کسی دن معمول کے مطابق اپنی والدین کے پاس جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص معمول سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اہل خانہ کو مطلع رکھے. تو جہاں تک جب سوال قانوناً تقاضے کا ہے تو قانوناً تقاضے کے تحت بغیر اجازت کے ایسا سفر نہیں کرنا چاہیے اور ان کو بتا کر جانا چاہیے کہ مجھے یہاں جانا ہے. اور وہ دوسری بات اس میں ایک اور ہے کہ اگر کوئی ایسا سفر ہے اور اس میں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بلا وجہ میں شوہر کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. بعض دفعہ یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ شوہر نے کہا جی میں تو اجازت نہیں دے رہا، یہ کیوں جا رہی ہے؟ تو محض اس بنیاد پر کہ چونکہ آپ کے پاس ایک اختیار ہے اجازت دینے کا یا نہ دینے کا، جس کو ہم کہتے ہیں آپ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ضرورت ہے اور وہ جا سکتی ہیں، ان کے ساتھ اور لوگ بھی جا رہے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے. اور اگر آپ کے پیش نظر کوئی خدشات ہیں کہ بھئی فلاں فلاں خطرات ہیں، وہ ایک الگ بات ہے اس کے تحت. لیکن بلا وجہ میں جس طرح سے کہیں کہ آپ اس کو اس وجہ سے روکیں، یا بیوی بلا وجہ میں کہے کہ مجھے تو میں اجازت لینے کی پابند ہوں ہی نہیں، میں ایسی چلے جاتی ہوں، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. عمومی حالات میں چاہے مرد باہر جائے چاہے عورت باہر جائے، کسی بھی غیر معمولی چیز کے لیے، چاہے وہ معمول سے ہٹ کے سفر شہر کے اندر ہو یا باہر ہو، ایک دوسرے کو اس لیے مطلع رکھیں تاکہ کسی قسم کے حادثے کی شکل میں، کسی قسم کی خرابی کی شکل میں دونوں کے لیے کوئی مشکل، کوئی دشواری، کوئی دقت نہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. اور ضروری ہے بیوی کے لیے کہ اگر وہ شہر سے باہر یا ملک سے باہر جا رہی ہے تو اس کے ساتھ محرم ضرور ہو. جی محرم ہو. اگر ایسا سفر ہے، یعنی کہ محرم کے اندر ہمارے علماء نے دو چیزوں کے بارے میں دی ہے. ایک تو یہ کہ ایک خاتون بالکل باہر جا رہی ہیں، وہاں پر ان کا کوئی بھی نہیں ہے ساتھ، پھر تو محرم ہونا بہت ضروری شرط ہے. البتہ بعض حضرات آج کل کے حالات میں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر جیسے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کر اور دوسری جگہ جا کے ایئرپورٹ پہ کوئی ریسیو کرنے والا ہے، جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون جن کا میکہ جو ہے کسی اور شہر میں، مثلا فرض کریں کہ وہ لاہور سے اسلام آباد جاتی ہیں، لاہور سے کراچی آتی ہیں، کراچی سے لاہور جاتی ہیں، ایئرپورٹ پہ یہاں پر ان کو کسی نے بٹھا دیا جہاز میں، وہاں پہ ریسیو کر لیا. تو اس مدت سفر کے دوران ہمارے علماء بسا اوقات اجازت دیتے ہیں کہ اس کے اندر کسی درجے میں اجازت اس معنی میں ہے کہ یہاں پر طریقہ سفر محفوظ ہے. لیکن ایک صورت یہ کہ وہ کسی سفر پہ جائیں، یا مثال کے طور پہ گاڑی کا سفر ہو یا ٹرین کا سفر ہے، یا مثال کے طور پر بس کا سفر ہے جو کہ بہت درجے میں غیر محفوظ ہوتے ہیں، یا کسی کو باہر جا کر وہاں پر رہنا ہے اور وہاں پر چلنا پھرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے حضرات کی رائے ہوتی ہے. چنانچہ دیکھیں حج کے اندر یا عمرے میں جو محرم کی شرط لگائی جاتی ہے، وہ اس کے پیش نظر یہی مصلحت ہوتی ہے کہ ایک اکیلی خاتون کا وہاں جا کے رہنا یا وہ گھومنا، اس کے مقابلے میں ان کے ساتھ کسی محرم کا ہونا، جب بھائی ہو کوئی بھی ہو یا شوہر ہو، محرم ہو یا شوہر ہو، ان میں سے کوئی بھی ساتھ ہو تو اس کا ہونا ضروری ہے. تو وہ اس معنی میں یہ بات کی جاتی ہے. چھوٹا سفر ہو، اگر مختصر سفر ہے، کراچی سے لاہور کی فلائٹ 1-1.5 گھنٹے کی، یا یہاں سے کسی ایسی جگہ کی فلائٹ ہے جہاں پر سامنے بھی اس کے ساتھ محرم آ جائیں گے لینے کے لیے، شوہر آ جائے گا لینے کے لیے، رشتہ دار آ جائیں گے لینے کے لیے، تو اس حد تک کی اجازت دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر آج کل جس طرح کے حالات ہیں اس میں محفوظ سفر ہے، چنانچہ جو بنیاد ہے وہ اس میں حاصل ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. ایک سوال ہے، یہ بہت آتا ہے ہمارے پاس، پھر آ گیا لیکن ضروری ہے پیش کرنا. ریاست علی صاحب کا سوال ہے لاہور سے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ولیمے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا لڑکی کی رخصتی پر کھانا کھلانا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات دریافت فرمائی کہ جب شادی ہو اور آدمی دلہن کو اپنے گھر لے آتا ہو، ایک صحابی سے پوچھا تھا آپ نے کہ تمہاری شادی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کر لو، چاہے تمہیں بکری چھوٹی بکری کاٹ کے کیوں نہ کرنا پڑے، یعنی کہ 10 15 20 آدمیوں کو.
تو اس وجہ سے ولیمے کے بارے میں علماء کی رائے ہے کہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو سنت اس معنی میں قرار دیا ہے کہ جب کسی شخص کی شادی ہو رخصت کر کے اپنے گھر میں وہ دلہن کو لے آئے تو اس کے بعد جب حیثیت ہو اس کی اس کے لحاظ سے ولیمہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود ولیمہ ایسا سفر کی حالت میں بھی فرمایا. ایسا بھی فرمایا کہ لوگوں سے کہا اچھا بھائی تم لوگ تمہارے پاس کیا کیا چیزیں سب لے آؤ. سب لوگ لے آئے, سب نے جمع کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز اپنی ملا دی اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے ولیمہ ہے. سبحان اللہ. اس معنی میں اس کو ہم سنت کہتے ہیں. اور یہ کوئی اس طرح کا ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھ رکھا ہے پورا ایک شادی ہال بک کرائیں 400 لوگوں کو بلائیں. جی جیسے گھروں میں ہم ایک گیدرنگ کرتے ہیں, تقریب کرتے ہیں, 30-35 لوگوں کو بلا لیا. آج کل گھروں میں تقریبات میں 15-20 لوگ تو افطار پارٹی پہ لوگ جمع کر لیتے ہیں, جی. عید پہ ملنے آ جاتے ہیں. جی. اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا ولیمہ نہیں کر سکتا تو ولیمہ اس طرح سے کر لے. عام طور پہ جیسے میں نے یہ دیکھا کہ کرونا میں کچھ لوگوں کی شادیاں ہوئیں, باہر ہوئیں شادیاں اس طرح سے ہوئیں کہ بس وہ دلہن رخصت ہو کے چلی گئی. اب اس کے وہ مہینے بعد 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد واپس آئے پاکستان, یا ان کو موقع مل سکا تقریب کا, جی. تو اس کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں پورا شادی ہال بک کرائیں. آپ خاندان کے اندر قریب قریب کے چیدہ لوگوں کو بلا لیں, ٹھیک ہے. اور چاہے وہ 30-35-40 لوگ ہوں, جی ایک آپ کھانا کھلا دیں, بس یہ ولیمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر 30-35 آدمی آپ بلا رہے ہیں لیکن ولیمہ کریں ضرور. لیکن اگر ایک شخص جو 30-35 آدمیوں کی جگہ کوئی 5,000 لوگ بلا سکتا ہے ولیمے پر, تو اسے بھی مکمل اجازت ہے کہ وہ بلائے 5,000 لوگوں کو؟ اگر حیثیت اللہ نے دی ہے جی تو بلا سکتے ہیں. اچھا. البتہ اس میں صرف 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ دکھاوا جسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں, کہ بھئی میری شادی ہوئی ہے, میرے خاندان میں میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, ولیمہ ہوا ہے اور ہم نے اس کے اندر دھوم دھڑکا نہیں کیا اور لوگوں کو نہیں بلایا. تو ایک تو دکھاوے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, ریاکاری نہ ہو. ریاکاری ہو, دکھاوا ہو. ٹھیک ہے. دکھاوے سے ریاکاری اور دکھاوے میں فرق ہے کہ ریاکاری تو عبادت میں ہوتی ہے, دکھاوا دنیاوی کاموں میں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شو آف کرنا کہ جی میرے پاس اتنی دولت ہے. ہاں اگر کوئی آدمی 5,000 لوگوں کو بلا سکتا ہے تو کچھ ضروری نہیں 5,000 کو بلائیں. اور اگر بعض لوگوں کا حلقہ احباب بڑا ہوتا ہے متعلق جانو, جیسے آپ ہیں, آپ کے حلقہ احباب میں بہت لوگ ہیں, تب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر اپنی تقریب مختصر سے بھی کریں گے تو شاید 200-250 لوگ تو آ ہی جائیں. تو اگر ایک شخص کا حلقہ یہ احباب آپ بڑا, کم کر کے بتا رہے ہیں. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کھینچ کھانچ کے بھی کریں تو 500-700. میں نے دیکھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت مختصر لسٹ بنائی ہے تو 800 لوگ ہو گئے. تو ہوتا یہی ہے کہ بسا اوقات آپ کا حلقہ احباب بڑا ہوتا ہے جی ہاں. اور آپ اس میں کوشش کر کے مختصر کرتے ہیں بھی, کرتے کرتے بھی وہ تقریباً 300-400-500 لوگ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے جی ہاں. تو یہ دکھاوا نہیں ہوتا. یہ آپ کے ایک ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے موقع دیا ہے, خاندان میں زندگی میں ایسی 1-2 ہی تقریبات ہوں گی. اب اگر میں اس میں اپنے لوگوں کو نہ بلاؤں تو دل میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے, جبکہ میری حیثیت ہے. ٹھیک. تو اگر اللہ نے حیثیت دی ہے, کوئی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے تو ضرور دکھاوے کریں. کے بغیر وہ کر لے. دکھاوے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہا جی ایسا میرا ہو کہ وہ کراچی کا جو یا لاہور کا کوئی بہترین کلب ہو جس کے اندر فلاں قسم کے سیٹ جی اپ بالکل ہوں, صحیح. اور ایک آدمی کا جو پر پرسن جو ہمارے اخراجات ہیں وہ 5 سے 7 ہزار ہوں, اللہ اور میں بلاؤں 1 لاکھ لوگوں کو, ہاں. یہ 10,000 لوگوں کو بلاؤں, 5,000 لوگوں کو بلاؤں, تو عام طور پہ یہ چیز جو ہے وہ دکھاوے میں آ جاتی. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے. اچھا سوال ایک اور اس میں شامل یہ تھا کہ کیا لڑکی کی رخصتی پر کھانا کھلانا ضروری ہے؟ رخصتی پر جسے ہم بارات کا کھانا کہتے ہیں, نہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل میں دیکھیں اس میں اس بات کو 2 رخ سے سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر میں جب مہمان آتے ہیں جی تو عام طور پہ وہ اتنا وقت لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کھلانے پلانے کا وقت ہو جاتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ بعض جگہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا کہ شادی کو ہم نے اسکپ کر دیا کہ جی تقریب لڑکی کی طرف سے کھانا نہیں ہوگا. ٹھیک. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر رخصتی ہو رہی ہے تو جیسے مغرب کے وقت رخصتی ہے ٹھیک. تو خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں, ممانی ہیں, چچی ہیں, چچا ہیں, 20, 25, 30, 40 لوگ, ظاہر سی بات ہے عصر کے وقت تو گھر میں آئیں گے. ٹھیک. عصر کے وقت گھر میں آئے, عصر کے وقت آ کے بیٹھے, پھر مغرب کے بعد لڑکے والے آئے, وہ لڑکی کو گھر سے ہی رخصت کرا کے لے گئے. اب اس پورے عمل میں 3 گھنٹے 2-3-4 گھنٹے لگے. اب آپ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے گھر جو مہمان آئے بیٹھے, آپ ان سے یہ تو نہیں کہیں گے جاؤ باہر جا کے کھانا کھاؤ, تو ان کو آپ کچھ تو پیش کریں گے. تو اس وجہ سے اگر آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں, وہ بارات کے لیے بھی جاتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, تھوڑا بہت آپ کھانا رکھتے ہیں ان کے لیے. اس وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اتنی سخت مخالفت کریں. اور ایک وہ چیز ہے جس کے لیے ہمارے بعض حضرات مخالفت کرتے ہیں, ان کی بات کسی درجے میں صحیح بھی ہوتی ہے کہ آپ بڑا سا ایک اہتمام کریں اور آپ کو 500-700 لوگوں کو جمع کریں اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کر کے کھانا بنائیں. تو یہ رسمی کھانا تو ہے, لیکن ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور ایسا نہیں ہے کہ لڑکی والے کرے. لہٰذا اس کے کرنے پر ولیمے کی طرح کی کرنے کی نیت کا کوئی ثواب تو ملے گا نہیں, اور یہ مباح ہے.
اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اس کو ریکمنڈ بھی نہیں کیا جائے گا کہ تم کرو. ہم کہیں گے سادہ طریقے سے رخصت کر سکتے ہو، سادہ طریقے سے کرو. لہٰذا یہ مباح ہے، اور اگر کچھ خرابیوں کا مجموعہ تو اس سے منع کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بعض بزرگ جو ہیں، بعض ہماری شخصیات ایسی گزری ہیں جو تربیت کے رخ پہ، یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے یہاں بزرگ شخصیات ہوتی ہیں وہ تربیت کرتے ہیں اپنے متعلقین کی. تربیت انسان صرف حلال حرام کی بنیاد پہ نہیں کرتا، تربیت کے اندر حلال حرام کے علاوہ اولا اور ادنا، اعلیٰ، خلاف اولا سب دیکھ رہا ہوتا ہے. کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میرے جو زیر تربیت لوگ ہیں، مجھ سے متعلقین ہیں، وہ اخلاق میں، دین پر عمل کرنے میں اعلیٰ اس پر ہوں. ضروری نہیں کہ حلال حرام پہ ہی رکے ہوں. تو ہمارے جو ایسے بڑے حضرات ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں اس پر خاص توجہ تھی اور بہت سختی فرماتے تھے کہ بھئی میرے متعلقین جو ہیں ان کے یہاں برات کا کھانا نہ ہو. اب جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصور تھا وہ کوئی حلال حرام کی بنیاد پر نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے جو متعلقین لوگ ہیں ان کے یہاں شادی کا جو معاملہ ہے وہ آسان و حدیث پر عمل ہو. لہٰذا یہ سب چیزوں کو ختم کریں. آپ جب تک ختم نہیں کریں گے تو ایک آدمی 10 لوگوں کو بلا رہا ہے تو کوئی دوسرا 200 لوگوں کو بلائے گا. تو اس وجہ سے وہ اس پر توجہ فرماتے تھے. میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، نکاح پڑھانے بھی تشریف لائے، اور اگر انہوں نے اس طرح کے آثار دیکھے تو تھوڑا خفگی کا اظہار بھی کرتے تھے. وہ تربیت ہے. اس کا ان کی مراد یہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کوئی حلال حرام کہہ رہا ہوں. وہ کہتے تھے بھائی میری تربیت ہے. جیسے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کہتے ہیں روزانہ 1 سپارہ پڑھو، یہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ تم 4 رکعت نفل فلاں وقت میں پڑھو. اب ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ 1 سپارہ پڑھنا یا 4 رکعت نفل پڑھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن تربیت صرف فرض اور واجب پہ نہیں کی جاتی. تربیت کے اندر اولا، ادنا، اعلیٰ. اس وجہ سے جتنی بھی ہماری بڑی شخصیات گزری ہیں یہ تربیت کے رخ پر اپنے متعلقین کی کرتے تھے، صحیح کرتے تھے تاکہ نیکی عادت بن جائے نیکی. اور پھر یہ کہ معاشرے کے اندر ایسے افراد، ظاہر ہے کہ یہ لوگ پھر معاشرے میں آگے جال کر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے ایک اس کا سبب بنتے ہیں. لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ ان کے یہاں ایسا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر تھے، منور حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے، انہوں نے اپنے گھر میں اپنی جو صاحبزادی کی غالباً شادی کی تھی. تو اس زمانے میں بڑے مہمان آئے تھے. ان کے زمانے میں پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے طریقے سے اس میں انہوں نے کھانے کے بجائے صرف چائے بسکٹ کا انہوں نے اہتمام کیا تھا. اب یہ سب چیزیں کیوں کی تھیں انہوں نے؟ اس لیے کہ لوگ ان کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے معاشرے کی قداور شخصیت ہے، یہ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں. تو وہ پھر اس رخ پر اہتمام کرتے تھے. اگر ہم صاحب ان سے جا کے یہ پوچھ لیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، تو وہ کہیں گے حرام حلال کی بات نہیں ہے. لوگ مجھے جس نظر سے دیکھتے ہیں تو مجھے ایک اعلیٰ اخلاقی مثال قائم کرنی ہے، سادگی کی. تو اگر میں وہ قائم نہیں کروں گا تو پھر میری بات میں کیا اثر ہوگا؟ تو اس وجہ سے ان دونوں باتوں کو اس منہج پہ دیکھیں تو معاملات بڑے واضح ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو بڑے حضرات کی تعلیم یہ نہیں ہوتی، لیکن ان سے محبت کرنے والے لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، جہاں انہوں نے دیکھا اور وہاں وہ ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو. تو ان کو تھوڑا سا یہ ہمارے حضرات تلقین کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی کام ایسا ہے جو حرام نہیں ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے وقت یہ خیال رکھو کہ اس کے خلاف ایسے آواز مت اٹھاؤ کہ وہ حرام ہے. تربیت اور اخلاق کے رخ پہ اٹھاؤ. تم جا کر اگر یہ تاثر دو کہ حرام ہے تو سامنے والا پھر ایک دوسرا رد عمل لائے گا. آپ جا کے پہلے مرے پھر کہ میں کبھی بھی نہیں کہتا یہ حرام ہے، لیکن یہ کیا آپ رواج دے رہے ہیں، آپ نہ کریں ایسے. تو اس سے خود بخود ایک اخلاقی چیز قائم ہوتی ہے. تو یہ اصل میں جو سوال ہمارے پاس اکثر آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کا کسی سے ایسے آدمی سے ان کا مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ آپ یہ حرام کر رہے ہیں، تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. حرام نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پسندیدہ نہیں. جتنا سادہ ہو اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین نے کہا جتنا سادہ ہو، آسان ہو، جتنا کم خرچ ہو، بالکل ایسے ہی وہ پسندیدہ ہے دین کی نگاہ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک مفتی صاحب، اگلا سوال یہ بڑا شاندار سوال آیا ہے دلاور صاحب کا. سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب ہم قبرستان جاتے ہیں مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نصیحت لیے بغیر ہنستے مسکراتے واپس آ جاتے ہیں. ہمارا دین قبرستان کے حوالے سے ہمیں کیا کیا تعلیم کرتا ہے اور کیا کیا نصیحتیں کرتا ہے؟ ارشاد. انیق صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبرستان جانے سے منع فرمایا. جی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا. بعض محدثین اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ ایک مشرک معاشرہ تھا تو وہاں پہ ان سب چیزوں کے بڑے امکانات تھے. تو آپ نے فرمایا نہیں، ہر وہ چیز جس کے اندر ذرا سے بھی شائبہ ہو سکتا ہے منع فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے جانے سے منع کیا تھا لیکن اب چلے جایا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی. قبرستان جائے بغیر بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اب یہاں سے بیٹھ کے دعا کریں، آپ ایصال ثواب کریں، مرحوم کو پہنچ جائے گا. لیکن وہاں جب آپ جاتے ہیں
تو آپ کہیں تو وہاں پہ دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی روحانی. ٹھیک. روحانی چیز تو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایسی جگہ پہنچتا ہے دنیا کی بے ثباتی دیکھتا ہے کل تو مجھے یہاں خود آ کے لیٹنا ہے، جی. تو تھوڑا آخرت کا اس کے دل میں ایک پیدا ہوتا ہے. یا کیسے کیسے بڑے بڑے قداور شخصیات ہیں جو یہاں پر آ کر آج بالکل جو ہے آسودہ خاک ہوئی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی. تو اس کے دل میں آتا ہے مجھے جب کل یہاں آنا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی اہل محبت کی قبر پہ جاتا ہے تو انسان تو قبر سامنے دیکھ کر ایک جیسے انسان حصی طور پہ ملاقات کرے زندگی میں، جی. چاہے فون پر بات 10 دفعہ کرے، لیکن جب آپ انسان حصی طور پہ ملتا ہے فزیکلی تو ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے. یہی تعلق کی کیفیت یہاں ہوتی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھیں تو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا تھا. تو جب وہ واپس آئیں تو ان کی قبر پہ آئیں، تشریف لائیں اور باقاعدہ وہاں آ کر قبر پہ حاضر ہوئیں تھوڑی دیر، اور پھر وہاں پہ اشعار بھی بڑے بڑے مشہور عربی اشعار ہیں وہ، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا بڑی ان کی دونوں کے آپس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن جو تھے ان کے بھائی، ان کا آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ تھا. تو انہوں نے اس طرح کے اشعار پڑھے جس کے اندر غم کا اظہار تھا کہ ہم دونوں تو آپس میں ایسے رہا کرتے تھے اور اب ہماری درمیان ایسی جدائی ہو گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر پہ آنے سے جو ایک انسان کو کسی سے حصی ملاقات میں انسیت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ انسان ماں باپ کے قبر پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، سوچتا ہے یہ میرے ماں باپ ہیں. تو اس لیے قبر پہ جانے سے ایک یہ انسیت ہے، اس سے انسان کو تسکین ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر قبر میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، مثلا کہ مٹی گر گئی ہے، کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو اس کو صاف ستھرا کر دیں، بہتر کر دیں. ہمارے یہاں جو قبر میں پانی ڈالا جاتا ہے وہ صرف ہمارے لیے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ میت کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پانی صرف اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ مٹی اگر اڑنے لگی ہے، جھاڑنے لگی ہے، تھوڑی مٹی صحیح کی، پانی ڈال دیا. تو یہ مقصود ہے. جا کر ایسا بیٹھ جانا کہ کوئی سمجھنا کہ کوئی رسم ہے یا قبر سے ہمیں کچھ ملے گا یا ہم کچھ کریں گے، نہیں. وہاں بیٹھتا ہے انسان، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتا ہے، انسیت بھی پیدا ہوتی ہے، آخرت بھی یاد آتی ہے، واپس آ جاتا ہے وہ. باقی جو انہوں نے بات فرمائی کہ قبرستان جا کے تو ہوتا ہی ہے کہ جب ہم رسم بنا لیتے ہیں نا تو رسم پھر ایسی ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب انسان رسم بنا لیتا ہے تو اس کو کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے خشیت نہیں آتی، کیونکہ روز جا رہا ہے بس اس کی کوئی ایسی بس مطلب ایک لایانی سی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے سے گزرتے ہوئے انسان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا جب رسم بن جائے. تو یہ جگہیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں مقصود ہے آخرت یاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے انسان گزرتا ہے تو بسا اوقات اس پر کب کبھی تاری ہوتی ہے کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں اور کس قسم کی میری کیفیت ہے. بعض وہ لوگ ایسے گزر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اصل مقصود جو ہے وہاں پر اس کو بیدار رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ قبرستان میں جائیں، گھومیں پھریں، ٹہلیں اور وہاں پر اگر باہر کچھ کھانے کو مل رہا ہے تو چاٹ کھا رہے ہیں. وہ تو بے ثباتی کی جگہ ہے. قبر آخرت کی یاد دلانے والی جگہ ہے جہاں پر جا کر جو ہے انسان کو آخرت سے تعلق ہو، اللہ سے تعلق ہو، بجائے اس کے کہ وہاں جائیں وہاں پہ کوئی میلے ٹھیلے ہوں، تفریح ہو. تو اس لحاظ سے اس چیز کو سوچ کے جانا چاہیے. اور باقی یہ جو خرابیاں ہیں کہ انسان وہاں جا کے اگر دل میں خشیت نہیں پیدا ہوتی تو تھوڑا اپنے دل میں استحضار کریں کہ میں جا کیوں رہا ہوں. اگر آپ ایسی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں جانے کی، بیٹھے رہیں اپنے گھر میں، کیونکہ ایسا کوئی قبرستان جا کے گھومنا پھرنا تو دین میں مقصود نہیں ہے. مقصود تو ایصال ثواب ہے، اپنے لیے آخرت کی یاد ہے، تھوڑی سی انسیت پیدا ہو جاتی ہے، قبر کو تھوڑی تسکین ہو جاتی ہے جا کر، تو وہ حاصل کرنا مقصود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ رسول صاحبہ ہیں، یہ نو مسلم ہیں. کہہ رہی ہیں کہ میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا ہے، میں ایک مسلمان عورت ہوں، میرے خاندان کے افراد اب بھی غیر مسلم ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے یعنی میرے رشتہ دار، تو کیا میرے لیے وہ محرم ہے یا غیر محرم؟ دیکھیں جو ان کے محرم ہیں وہ محرم رہیں گے. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، یہ سب محرم رہیں گے. اچھا. اور ان کے ساتھ تعلق ان کو دو حیثیتوں سے رکھنا چاہیے. اچھا. ایک تو اس نیت سے رکھنا چاہیے کہ یہ دعوت اپنی دیتے رہیں ان کو، ٹھیک، یہ تاثر بالکل علیحدہ نہ ہو جائیں. اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ایک عمومی حالات میں جاتی ہیں تو رابطہ رکھیں. ایک دعوت کی بات کرنے میں آسانی ہوتی، کٹ جانے سے بہتر ہوتا ہے جڑنا، تاکہ ان کو وہ کھینچ کے لائیں جیسے یہ چاہ بھی رہیں گے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ میل جول رکھتے ہیں کہ جو ان کے بنیادی حق جیسے ماں باپ ہیں، تو ماں باپ تو غیر مسلم بھی ہو تو ان کا حق ہے، محرم رشتے ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، تو ان کے ساتھ ایک قرابت داری جہاں تک ممکن ہو اپنی دین کی حدود میں رہتے ہوئے
تاکہ ان لوگوں پہ یہ تاثر بھی نہ قائم ہو کہ ہم سے ویسے تو میل جول میں بہت اچھی تھی، اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی بد اخلاق ہے، نہ رابطہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے. تو ان کے ساتھ ایک درجے کا حسن سلوک ٹھیک. برقرار رہنا چاہیے جہاں تک آپ کا دین متاثر نہ ہو، تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ دین میں جانے کے بعد اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، اور اس نیت سے بھی رکھیں کہ ان کو دعوت دیں، ان کے سامنے بات رکھیں، اللہ سے دعا کریں. تو ان دو مقاصد کے تحت رکھنا چاہیے تعلق. البتہ اگر کہیں پر یہ ہو کہ ظلم و زیادتی، جیسے بعض دفعہ شکایت ملتی ہے کہ وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے سختی شروع کر دی، اس کی وجہ سے کوئی منقطع رہنا چاہتے ہیں، یا کسی کو خطرہ ہے کہ میں بہت زیادہ میرا آنا جانا ہوگا تو میرے اپنا اثر پڑ رہا ہے، تو پھر کچھ تھوڑا سا اپنے تعلق کو ہلکا رکھا جا سکتا ہے. بالکل ختم کر دینا نہیں ہے. چنانچہ اصل جو ان کا سوال تھا کہ جو میرے محرم رہیں گے، تو جو محرم ہیں وہ محرم رہیں گے. جو محرم ہیں وہ محرم رہیں گے. اچھا، وہ دین قبول کرنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس اصول میں؟ جی وہ اصول تو اصول رہتا ہے، محرم رہیں گے. ہاں محرم رہیں گے، اصول ہی رہے گا. سلمہ صاحبہ ہیں. سلمہ صاحبہ کا ایک طویل سوال ہے، لیکن اس کی آخر کی صرف 2 سطریں میں پیش کر دیتا ہوں. ان کے کچھ مسائل ہیں، یعنی میاں بیوی کے مابین کچھ سلسلہ ہے، اور کچھ گھر کے معاملات اچھے نہیں رہتے عام طور پر. تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے مزاجوں میں ہم آہنگی نہ ہو، کیا انہیں تب بھی ساتھ رہنا چاہیے، اور کب تک ساتھ رہنا چاہیے؟ انیف صاحب یہ سوال ہے بڑا مشکل. جی بہت مشکل. میں اس کے بارے میں مختصر سی بات عرض کر دوں. 100% ہم آہنگی میاں بیوی میں تو ایک میرے خیال ہے بڑی نادر الوقوع بات ہے. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ 100% ہم مزاج ہم آہنگ ہوں. مزاجوں میں اختلاف تو ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور الٹا بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم بہتر سمجھو، وہ ناپسند تمہارے لیے اچھی نہ ہو. تو اس سے ایک بات تو میں سمجھ میں آتی ہے کہ مزاج کے جو فرق ہیں، جی، اس کے ساتھ رہنا کوئی شرعاً قباحت کی بات نہیں، بلکہ دین شاید اس طرف تلقین کرتا ہے، اس مزاج کو سکھاتا ہے کہ ان چیزوں پہ مت جاؤ، چھوٹے موٹے اختلافات پہ. کچھ چیزیں تم اچھی نہیں سمجھ رہے، ہو سکتا ہے اچھی ہوں، کچھ چیزیں تم بری سمجھ رہے، ہو سکتا ہے اچھی نکلے. ٹھیک. البتہ اس کی کیا حد ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کے لیے بڑی اچھی تعبیر اختیار کی ہے، اور وہ تعبیر ہے وَخَافَ اللہ یقیمَ حدود اللہ. کہ اختلاف اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ جو اللہ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں، میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے حق ہیں، وہ پامال ہونے لگیں. ایک دوسرے کو گالم گلوچ، مار پیٹ، برا بھلا، حق ادا نہ کرنا. اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا اختیار ہے کہ پھر وہ کہیں کہ بھئی نہیں، اب ہم جو ہے وہ اللہ کی حدود جو مقرر کی گئی ہیں، اللہ نے حقوق رکھے ہیں، اب اس کی پامالی شروع ہو گئی ہے. اچھا، لہٰذا اب ہم اس کو الگ کریں. لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے میری ایک آزمائش رکھی ہے کہ میرے خاتون وہ سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے مجھے، لیکن بہرحال میں نے اللہ کی طرف سے اس کو ایک صبر شکر سے میں برداشت کرتی ہوں. یا شوہر سمجھتا ہے کہ بھئی میری بیوی کی طرف سے بہت سختی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات پہ لڑائی ہے، لیکن چلے میں اس کو برداشت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں من جانب اللہ ایسا ہے. تو یہ مزاج بہرحال دین اس کو پسند کرتا ہے کہ اس مزاج کو رکھیں کہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہوتا ہے. کسی کو اولاد کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو میاں بیوی کے رشتے. قرآن کریم میں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے جو جوڑے ہیں یعنی کہ شوہر یا بیوی، بعض اس میں سے تمہاری اولاد تو دشمن ہے تمہارے لیے. لیکن آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ بڑی عجیب بات، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. تینوں باتیں فرمائیں، معاف کرو، درگزر کرو، بخش دو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہے تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ بس تم اٹھو اور سب کچھ کو لپیٹ دو، بلکہ یہ حکم دیا کہ بھائی درگزر کرو، جانے دو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام ایسا نہیں بنایا ہے کہ یہاں پر انسان کی آزمائش نہ ہو یا انسان کے لیے مشکلات نہ ہو. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو ایک جد و جہد میں پیدا کیا ہے. اس سے مراد بعض لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر کمانا ہے، محنت کرنی ہے، آزمائشیں ہیں، مشقتیں. تو ہمارے یہاں اس چیز کی تلقین ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر اس کی ایک حد ہے، اگر اس حد سے آگے نکلنا شروع ہوں، شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کے ساتھ میرے ساتھ زیادتی کرتی، بیوی سمجھتی شوہر کرتا ہے، تو پھر ان کو ایک حق دیا ہے شریعت نے اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو حلال کی گئی چیزوں میں جو ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. اور اس کی وجہ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اسی لیے اللہ کو ناپسند ہے کہ رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. اور شیطان کا بھی جو مشہور واقعہ ہے کہ جو شیطان اپنا پورا ایک تخت لگا کے بیٹھتا ہے،
تو جو کارروائیاں سنتا ہے اپنے اپنے چیلوں کی، تو اس میں جو سب سے زیادہ اس کی پیٹھ ٹھوکتا ہے، شاباشی دیتا ہے، جو آ کر کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں تفریق کی ہے، کہتا ہے یہ کام تم نے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاندانوں کے بکھرنے سے، اور آج تو یہ بات ہمارے بالکل سامنے آیا ہے کہ جب خاندان بکھرتے ہیں، خاندان جو ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کا اکائی ہوتی ہے، خاندان جب بکھرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر معاشرہ بہت زیادہ تلاطم کا شکار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے خاندان کے جو یونٹس ہیں ان کے اندر برداشت پیدا کی جائے۔ اور ہمارے یہاں کچھ عرصے سے طلاق کی جو شرح بڑھ گئی ہے، جس کے پر ہمارے یہاں کے خود جو معاشرتی ماہرین ہیں وہ تھوڑا سا اس پر پریشان ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھئی کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے پیش نظر یہی ہے کہ ہم نے عام طور پہ لوگوں کو جب یہ تلقین کی کہ بھئی ضروری تو نہیں کہ تم ظلم کے اس میں رہو، تو یہ تلقین واقعتاً اچھی ہے کہ کسی عورت پر ظلم ہوتا رہے وہ خاموش رہے، یا مرد کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی خاموش رہے، آزادی اللہ نے دی تو کرے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دوسری بات بھی تلقین کرنی چاہیے کہ ہر چھوٹی بات کے اوپر لڑنے مرنے کو تیار ہو جانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر اس بات پر طلاق ہو جاتی ہے کہ میں نے شروع میں بات کی، ہماری طے ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا گھومنے جایا کریں گے، باہر جا کے آؤٹنگ کیا کریں گے، یہ کہ 1-2 مہینے آؤٹنگ نہیں کرتے۔ اب یہ کوئی لڑائی کی بات ہے؟ آج سے 50 سال پہلے ان باتوں پہ کون لڑتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو برداشت کی جو حد تھی وہ بہت کم کر دی ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں یہ اکائیاں بکھر رہی ہیں، اور اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے تلقین ہمارے یہاں ہمیشہ سے یہ ہے، ہمارے دین کی تلقین ہے، سب کی تلقین ہے کہ چیزوں کو تھوڑا برداشت کرو، تحمل کرو۔ ہاں اگر حدود اللہ پامال ہونے لگیں تو اس کے بعد بھی فرمایا کہ اگر تم دونوں آپس میں سمجھتے ہو کہ آپس میں تمہارے گڑبڑ ہے تو دونوں اپنے اپنی طرف سے ایک حکم مقرر کرو، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا، اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہمارے احوال اچھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کر دے گا، سبحان اور اللہ۔ اگر نیت یہ ہے کہ نہیں بھی ہمیں ختم کرنا ہے، تو اس وجہ سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حدود پامال ہوں، ظلم و زیادتی حد سے بڑھ جائے تو ختم کر دینا بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ ذہن میں سمجھنا کہ ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی ایسی ہو جائے گی کہ وہ بالکل جنت کا سا سما ہو۔ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، اختلاف رائے چلتا ہے، اور اسی کے ساتھ دنیا میں چلنا یہ اصلاً انسانی معاشرے کی خوبی ہے۔ جہاں پر آپ کا کوئی اختلاف رائے نہ ہو وہاں پر چلنا، جہاں رشتے کے اندر اصلاً صرف محبت ہو وہاں پر آپس میں لڑائی نہ ہونا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ محبت کے رشتے میں اگر اختلاف رائے ہے تو اس کے اندر محبت کو غالب کرتے ہوئے چلیں اور رشتوں کو جوڑ کے رکھیں۔ یہ انسان کے کمال کی معراج ہے۔ اور توڑنا خوبی- کمال نہیں ہے، جوڑنا کمال ہے۔ اور خوبیوں پہ نگاہ رکھیں، خوبیوں پہ نگاہ رکھیں، اچھائی پہ رکھیں، اور جوڑ پر رکھیں۔ توڑ پر نگاہ رکھنا تو کون سی انسانی معراج ہوئی؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے جو تنزلی کی نشانی ہے کہ ذرا سی بات پر رشتے توڑ دیے۔ رشتے تو لوگ برقرار رکھتے ہیں، مدتوں تک رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تلقین ہے اصلاً دین کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہتر ہے کہ معاف کر دیں، کیونکہ اگر گھر ٹوٹتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، بالکل ایسی، اور اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتی ہے یہ بات بالکل۔ کہ خاص طور پر اہل ایمان ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے، تو گھروں کو بچایا جائے ٹوٹنے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آپ کی خدمت میں ویڈیو کوسچنز، ایک سوال اور آپ کے لیے غزالہ مصطفیٰ صاحبہ کا سوال ہے، اور بہت اچھا سوال ہے۔ کیا بچے کو ماں کا دودھ پلانا ضروری ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 سال بچے کو دودھ پلائیں۔ ہماری مائیں 2 سال بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ اور یہ بھی بتائیے کہ ماں کا دودھ نہ پینے سے بچوں میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ کیسے پوری ہو؟ علیق صاحب دیکھیں، 2 بلکہ 3 الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کیا ماں کا دودھ پلانا ماں پہ فرض ہے، واجب ہے؟ تو اس کا جواب ہے فرض اور واجب نہیں ہے۔ ٹھیک کیونکہ ہم جب کسی مسئلے کی حقیقت بیان کرتے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں فرض ہے کیا۔ ٹھیک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اس کو پلانا چاہیے، تو اس کا جواب ہے بالکل پلانا چاہیے۔ قرآن کریم میں رضاعت کے احکام اور دودھ پلانے کے جو احکام ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور حکم دیا گیا اس میں کہ بھئی وہ پلائیں، اور اگر وہ اپنے والوالدات یرضعن اولادہن دودھ پلاتی ہیں تو 2 سال تک پلائیں۔ تیسری بات یہ کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے آج، تو آج میڈیکل سائنس کے میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ڈاکٹر ہو جو یہ نہ کہتی ہوں کہ آپ ماں کا دودھ نہ پلائیں۔ ایک زمانے میں بڑا یہ غلغلہ رہا کہ ماں کے دودھ کے بجائے ڈبے کے دودھ پر آ جائیں، لیکن آج ہر جو میڈیکل کی جو کوئی بھی ڈاکٹر ہوں، گائنیکولوجسٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں، وہ یہ ایڈوائز کرتی ہیں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ وہی دودھ پلائیں، اور اس کے بھی طریقے ہیں، کوئی وہ براہ راست کرتے ہیں یا اس کو نکال لیا جائے کسی بھی طریقے سے، تو جب تک ممکن ہو یہ پلائیں۔ اور اگر کم آ رہا ہے، کم اترتا ہے دودھ، تو اس کے ساتھ کچھ اور پلا لیں۔ لیکن
اب تو بڑی سطح پر جتنے بھی ہمارے یہاں یہ جو خواتین کی اور بچوں کی صحت کے ادارے ہیں یہ بڑے پیمانے پر اس کی ترغیب دیتے ہیں، ڈاکٹرز ترغیب دیتی ہیں کہ آپ کے لیے جہاں تک ممکن ہو آپ جو ہے بچے کے لیے ماں کا دودھ سب سے بہتر چیز اللہ نے بنائی ہے، آپ اس کو وہ پلائیں، تو پلانا چاہیے۔ دین بھی اس کی تلقین کرتا ہے، یعنی ہر خیر کے کام کی دین تلقین کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ واجب ہے تو ظاہر ہے واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن دین تلقین کرتا ہے، تو ہمیں اس کو پلانا چاہیے اور اپنے یہاں اس بات کو رواج اس کو دینا چاہیے اور اس آواز کو اٹھانا چاہیے۔ بلکہ اب تو اتنے بڑے پیمانے پر اٹھائے کہ اب تو ہر جگہ تقریباً الحمدللہ اس کے بارے میں ایک اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے۔ سمجھدار جو خاندان ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آپ کوشش کر کے بچوں کو دودھ پلائیں مائیں، تو اس سے کیا اس سے ہوتا ہے کہ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں، ایک سوال ان کا یہ بھی ہے جو نقصانات ہے، ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ نقصانات تو اس کے ہیں کہ اگر آپ بچے کو اس کی ماں کا دودھ نہ پلائیں بلکہ دوسرے قسم کا، یا تو جانوروں کا دودھ پلائیں یا وہ جو آج کل میڈیکیٹڈ دودھ آتے ہیں وہ پلائیں، ظاہر ہے بچے میں وہ کمی تو تھوڑی بہت رہتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے اصلاً طب کا موضوع ہے، شریعت کا موضوع نہیں ہے۔ تو شریعت یہ تلقین کرتی ہے کہ بچے کی مصلحت جس چیز میں وہ ہونا چاہیے، ٹھیک، تو اطباء بھی یہی کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اطباء بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بچے ماؤں کا دودھ نہیں پیتے ان کی زندگی میں ایک محرومی برقرار رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بات بیان کرتی ہے بار بار۔ مفتی صاحب کچھ سوالات جو ویڈیو کو اسٹڈ کی شکل میں ہم نے ریکارڈ کیے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر۔ پہلا سوال، پروردگار بہروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرتے ہوئے کن لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے؟ پروردگار بہروں بر۔ جناب والا۔ انیق صاحب صدقہ خیرات کرتے وقت تین طرح کے ہمارے معاشرے میں لوگ ملتے ہیں ہمیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں اور رشتہ دار ہیں، اور ضرورت مندوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو قسمیں بتائی ہیں، السائل والمحروم۔ ٹھیک، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو محروم تو ہیں، جسے ہم کہتے ہیں لیس پریولیج تو ہیں، ضرورت مند تو ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی ضرورت مند ہے اور عزیز و اقارب میں شامل ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ اجر ہے۔ قرآن کریم میں بھی ایتاء ذی القربہ اس پہ توجہ ہے کہ قرابت داروں کو دو۔ دوسرا نمبر آتا ہے ان اداروں کا جو کہ اجتماعی خیر کے کام کرتے ہیں، ٹھیک، جیسے کہ ہسپتال ہیں بعض، اسی طریقے سے اسکول ہیں، مدارس ہیں۔ یہ ادارے، ان اداروں کو دینے میں ثواب اس لیے ہے کہ ان اداروں کا جو فائدہ ہے، جو خیر ہے، وہ بہت لوگوں تک جاتی ہے۔ تعلیمی ادارہ ہے، کوئی تعلیم دے رہا ہے، کوئی صحت کے حوالے سے کام کر رہا ہے، کوئی دین کے حوالے سے کام کر رہا ہے، کوئی لوگوں کی خدمت عامہ کر رہا ہے، تو اس کا فائدہ لوگوں کو چونکہ بڑے پیمانے پر جاتا ہے، لہذا دوسرا درجہ ان کا ہے۔ اور تیسرا درجہ عام فقراء جو ضرورت مند آپ کو دکھتے ہیں، ایک اندازہ آپ نے لگایا کہ آدمی ضرورت مند لگ رہا ہے تو آپ اس کو صدقہ خیرات کریں، تو یہ تین لوگوں کو ترتیب سے دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کو تو دے دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب پر نظر نہیں رکھتے، حالانکہ ان کو بھی دینا چاہیے۔ اور صدقے میں اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ صدقہ آپ اس شخص کو بھی دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہو مگر زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو۔ ٹھیک، یعنی بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفید پوش تو بنایا ہے، اتنا تو ہے ان کے پاس کہ اپنی گزر بسر کر لیتے ہیں، ٹھیک، لیکن ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ان کے یہاں تھوڑی سی کشادگی ہو۔ ٹھیک، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کی اسکول کی فیس اگر میں ادا کر دوں، بجلی کے گیس کے بل کی مد میں ان کی مدد کر دوں، ان کے یہاں راشن ڈلوانے میں تھوڑی مدد کر دوں، یا کسی اور طریقے سے ان کی مدد کر دوں، تو ان کا ہاتھ تھوڑا کھلا ہو جائے گا، ٹھیک، تو اس کو دینے میں اگر وہ قرابت دار ہیں تو اجر و ثواب زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ صلہ رحمی صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے بھی مل جاتا اور وہ ہے، بھی ملتا ہے، تو دونوں چیزوں کا ثواب ملتا دونوں چیزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت۔ پروردگار بہروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو غیر مسلم ہے، میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو اسلام اس کے بارے میں کیا اجازت دیتا ہے؟ پروردگار بہروں بر۔ غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل اجازت ہے، بس اس میں یہ چیز دیکھ لی جائے کہ کوئی ایسا کاروبار نہ ہو جو کہ ان کے لیے بھی حرام ہو، یعنی کہ ذرا ممکنہ طور پہ بعض ایسے کاروبار ہوتے ہیں کہ جو شرعاً ناجائز ہیں وہ نہ کریں، باقی جتنے بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کپڑے کا، اس کا اس کا، وہ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ شرعاً ناجائز کاروبار تو مسلمان کے ساتھ بھی نہیں کرنا۔ مسلمان کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، غیر مسلم کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، اس کا دھیان رکھیں۔
اور باقی کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، باقی شرن حج کام میں کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. اچھا، ایک ہم کسی مسلمان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائیوں کا ایک تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے. تو اگر غیر مسلم کے ساتھ ہم کوئی کاروبار کے بندھن میں بندھ رہے ہیں تو کیا ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ مثال کے طور پر کہ میرا اس سے کاروبار صرف کاروبار کی حد تک ہی ہو، یہ کوئی دلی جو قربت ہوتی ہے وہ نہ ہو، اس سے محض اپنے کاروباری معاملات میں رکھوں. کیا یہ خیال ذہن میں لانا چاہیے؟ لیکن انیق صاحب، ذہنی قربت اور اس کا مفہوم کیا ذرا سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ بعض دفعہ اس کو تھوڑا غلط سمجھتے ہیں. جی ہاں. یہ ہمارے دین کی تلقین نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کے معاشرے میں جو غیر مسلم رہتے ہیں آپ ان سے نفرت کریں ٹھیک. اور اس طرح کا معاملہ رکھیں. یہ خود قرآن کریم کی آیت ہے سورہ ممتحنہ کے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے ساتھ رہتے ہیں لڑتے جھگڑتے نہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کو دین منع نہیں کرتا. قرابت، یہ جو ایک بہت زیادہ قربت والی بات ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے دو مسلمان ہیں آپس میں رہتے ہیں، کھانا پینا رہن سہن جتنے آزادی سے بے تکلفی سے کرتے ہیں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم آپس میں نہیں کریں گے. یعنی کہ وہ غیر مسلم بھی نہیں پسند کرے گا بعض دفعہ کہ جیسے ایک مثال کے طور پہ وہی چاہے کہ میری خاندانی جو رسومات ہیں اس میں مسلمان آئے کوئی، تو ایک خاص حد فاصل کے ساتھ ایک بیچ میں ڈسٹنس رکھتے ہوئے سارے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. اس ڈسٹنس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر میری دین کا کوئی حکم ختم ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک سوال آتا ہے کہ میرے غیر مسلم دوست ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو میں کیا کرنے جاؤں نہیں جاؤں. تو ہم کہتے ہیں آپ جائیں، جو ان کی کوئی مذہبی رسومات ہو نہیں اس میں شریک نہ، ایک طرف کھڑے ہو جائیں، باقی ان کے ساتھ آپ پرسہ کر کے آ جائیں، تعزیت کر کے آ جائیں کہ آپ کے غم میں ہم شریک ہیں. لیکن جو ان کی کوئی رسم ہو رہی ہے، کوئی مذہبی رسم ان کی ہو رہی ہے، اس میں آپ شریک نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میل ملاپ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. کھانے میں اگر آپ نے حلال حرام کا فرق رکھنا، ظاہر سی بات ہے کہ دو لوگ کاروباری ہیں، وہ ساتھ بیٹھیں گے، ساتھ اٹھیں گے، ساتھ میٹنگز ہوں گی، کبھی کھانے بھی جانا پڑے گا، تو اس طرح رکھ سکتے ہیں. اور لیکن ایک حد فاصل یہ رکھیں کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ دین کے احکام کے پر کوئی فرق پڑے گا، کہیں پر مجھے کسی ایسی کام میں لگنا پڑ سکتا ہے جو کہ دین کے حکم کے خلاف ہو، وہاں پھر آپ رکھ لیں کہ بھئی دیکھو یہ میری اس سے باہر ہے، میں اس میں شریک نہیں ہوں گا. اور اس کا خیال دونوں رکھتے ہیں، وہ بھی رکھیں یہ بھی رکھیں کہ یہ وہی کہہ دیں گے ان سے کہ بھئی آپ کے یہاں اگر فلاں فلاں دین رسمی کام آپ کے دین کا ہے تو میں نہیں آؤں گا اس لیے کہ میں غیر مسلم ہوں اور میرے یہاں یہ کام ہو رہا ہے آپ نہ آئیں. لیکن یہ مراد اس سے نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک بیزاری کا معاملہ رکھیں، اس کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، یہ مراد نہیں ہے. اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، پاک کھانا اگر وہ کھاتا ہے کھانا بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور لیکن محبت اور ایک ایسا میل جول کہ بالکل وہ تعلق ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا ایک ڈسٹنس رکھ کے کرنا چاہیے. بس یہ بات ہے. لیکن اپنے اخلاق کے ذریعے اخلاق وغیرہ سب چیزیں بہتر دین ہونی کی دعوت دیں، دین اسے پہنچاتے رہیں. ٹھیک. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. پروردگار بحروں بر، حج بدل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پروردگار بحروں بر. صاحب یہ جو حج بدل کی اصطلاح ہے جی اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والا حج اور حج بدل کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں. اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے بھتیجے کوئی بھی رشتہ دار ان کو ثواب پہنچانے کے لیے حج کرتے ہیں تو یہ حج بدل نہیں ہے، یہ ایصال ثواب کا حج ہے. حج بدل یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اب حج کرنے کے قابل نہیں رہا، فرض کریں کہ صاحب حیثیت تھے، اچانک فالج ہو گیا، اب وہ نہیں جا سکتے. یا جیسے ابھی پچھلے دنوں اب اسی سال سے ہے کہ 65 سال کی عمر سے اوپر والے کو نہیں جانے دے رہے، اور امکان یہ ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں بھی نہ جانے دیں. اب یہ شخص جس کی عمر مثال کے طور پہ 70 سال ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتا، اور اس کا گمان یہ ہے کہ آنے والے وقت میں میری عمر 71 ہوگی تو مجھے اور نہیں جانے دیں گے. اگر یقین ہو جاتا ہے کہ اب 65 سال سے اوپر والوں کو حج کی اجازت 5 سال تک نہیں ہے، اب اس آدمی کو یقین ہے میں نہیں جا سکتا، تو اب یہ اپنے پاس سے خرچہ دے کر کسی ایسے شخص کو جس نے حج فرض اپنا ادا کر لیا ہو اس کو کہتا ہے کہ میرے خرچے پر تم جا کر حج کرو میری طرف سے، تو یہ حج بدل کہلاتا ہے اور یہ ان کی طرف سے شمار ہوگا. اچھا. یعنی کہ حج کے اندر تو اس کی اجازت ہے، باقی کسی عبادت میں نہیں. یعنی آپ کوئی آدمی دوسرے سے کہے کہ تم میری طرف سے روزہ رکھ لو یا میری طرف سے نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن حج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص اخراجات دے کر کسی ایسے شخص کو جس پہ جو حج نہ کر چکا ہو، حج کر چکا ہو جس پر حج فرض نہ ہو، ایسے شخص کو اپنے پیسے سے
اپنے لیے حج کرنے بھیجتا ہے، اور یہ شخص جو بھیج رہا ہے اس پر بھی حج فرض ہو چکا ہے، یہ اب حج کہلاتا ہے حج بدل، اور اس کی شرعاً اجازت ہے۔ تو ہمارے یہاں حج بدل ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ابا کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں، تو ان سے پوچھا ابا نے آپ کو پیسے دیے جا؟ نہیں، بس ایسی ثواب پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ ایصال ثواب ہے کہ آپ کسی کی طرف سے نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ اس حج کا ثواب ان کو پہنچ جائے، ان کو پہنچ جائے، وہ حج بدل نہیں ہے۔ تو بس یہ اگر ذہن میں رکھیں ہو جاتا۔ عموماً ہمارے یہاں جو حضرات حج نہیں کر پا رہے، یا کوئی شخص ہے جو ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وصیت کی کہ میرا اتنا مال میری طرف سے حج بدل کرایا جائے، تو وہ حج بدل ہو سکتا ہے۔ یہ زندگی میں کوئی کرا رہا ہے جو خود نہیں جا سکتا، اگر خود جا سکتا ہے تو اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا۔ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مرحومین کی جانب سے حج بدل ہو سکتا؟ اگر کوئی کراتا ہے اپنے طور پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ قبول ہو جائے گا اللہ کے یہاں۔ یعنی اگر کسی آدمی نے اپنے پاس سے مال نہیں چھوڑا، ٹھیک، اصلاً اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کی اولاد میں سے اس کی طرف سے کرانا چاہے ٹھیک، تو امید ہے کہ اللہ، جیسے ایک شخص ہے جن پر حج فرض نہیں ہے، ان کے بیٹے کے پاس پیسے آئے، انہوں نے آ کر کہا ابو میرے ساتھ آپ حج پہ چلیں، جی، تو ان کا حج ادا ہو جائے گا بالکل شرعاً۔ حالانکہ ان کے پر حج فرض نہیں تھا، لیکن جب کسی نے ٹکٹ کا بندوبست کر دیا اور وہ حج کرنے پہنچ گئے تو حج ادا کریں گے تو حج فرض ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر ان پر حج نہیں تھا اور ان کی طرف سے ان کی اولاد نے کہا کہ میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے میں کسی کا حج کرا رہا ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی طرف سے حج وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ قبول ہوگا، الحمدللہ۔ میرا خیال ہے کہ آخری سوال ہوگا آج کے پروگرام کا۔ اگلا ویڈیو کوسچن مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بہروبر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی بینک سے لون لے کے حج عمرہ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس لون پہ زیادہ رقم بھی دینی ہو؟ پروردگار بہروبر۔ اچھا سوال ہے، دو باتیں سمجھنی چاہیے، جی، ایک یہ ہے کہ قرض لے کر حج کرنا، اور دوسرا ہے بینک سے قرض لے کر کرنا۔ اگر کوئی آدمی بینک سے سود پر قرضہ لے کے حج کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک، چونکہ ظاہر ہے کہ ایسا حج جو کہ سود پر قرضہ لے کے کیا جائے تو وہ تو منع ہے۔ اب علماء کے یہاں یہ زیر بحث سوال ہے کہ قرضہ لے کے حج کرنا، تو اس کے بارے میں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ قرضہ لینے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور وہ قرض لے رہا ہے، ٹھیک، اس کے لیے تو قرضہ لے کے حج کرنے کو تجویز نہیں کیا جاتا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جب فرض نہیں تو کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک، ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک، کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پلاٹ جی ہاں، خریدے ہوئے ہیں، جیولری ہے، جائیداد اس کے پاس ہے لیکن کیش نہیں ہے۔ ٹھیک، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر حج کرنے جاؤں تو میرے پاس ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، یہ ایک بلڈنگ ہے جس کا مجھے کرایہ آتا ہے، ٹھیک، لیکن میں حج کرنے کے 20 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی خرچہ آ رہے ہیں 2-3 لوگوں کا، جی، اتنے پیسے میں ایک ساتھ جمع نہیں کر پا رہا ہوں۔ اب ایک صورت یہ کہ میں اپنی جائیداد بیچ کے حج پہ جاؤں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 20 لاکھ 25 لاکھ مجھے درکار ہے اور میں 3 کروڑ کی جائیداد بیچ دوں تو یہ کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے۔ ایسا شخص جس کے پاس جسے ہم کہتے ہیں کہ کیش کا مسئلہ ہے، ٹھیک، وہ اگر ادھار لے کر جاتا ہے اور آنے والے وقتوں میں اپنے پاس جو آمدنی اس سے ادھار اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے لیے ادھار پہ لے کر حج کرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک، اب دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ ادھار اگر لے، یا تو وہ کسی ایسے شخص سے لے جو کہ اس کو بغیر سود کے ادھار دے دے، رشتہ دار سے لے لے، بھائی سے لے لے، والد سے لے لے، یا پھر وہ کوئی اسلامی اگر طریقہ کار میسر ہو کہ جو وہ آپ کو ٹکٹ وغیرہ یا ہوٹل کا اسٹے کی فائنانسنگ اگر آپ کو اسلامی طریقے سے کر سکتے ہیں، جیسے بعض اسلامی بینکوں نے شروع کی، مجھے اس کی پوری تفصیل نہیں معلوم لیکن میں نے سنا ہے کہ بہت سارے اسلامی بینکوں نے اپنے یہاں کی طریقہ کار شروع کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا ممکن ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ سود پر قرضہ لے کے نہیں جانا چاہیے، چاہے بینک سے آپ سود پر قرضہ لیں ٹھیک، یا کسی انڈیویجول سے قرضہ لیں سود پر، نہ سود پر قرضہ لے کے حج پہ جائیں، نہ سود پہ قرضہ لے کے عمرہ کریں۔ ٹھیک، اگر اللہ نے آپ کو پیسے نہیں دیے اور بندوبست نہیں ہو رہا، نہ جائیں، نہ جائے، اور اگر پیسے ہیں، پیسے کم ہیں اور کسی سے ایسا ادھار مل سکتا ہے تو ادھار لے کے چلے جائیں، بعد میں ادا کر دیں۔ وصیت بھی ساتھ کر دیں کہ اگر خدا نخواستہ میں چلا جاؤں تو میری جائیداد میں سے اتنا میرا قرض ادا کیا جائے۔ ایسے شخص کے لیے قرضہ لے کر جانے کی اجازت ہے۔ جی، وہ مالدار ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ لے کر جائے، اس کی ممانعت ہے، اس کی لیکن وہ ادا کیسے کرے گا؟ اس پر حج فرض ہی نہیں، فرض ہی نہیں ہے۔ وہ جو بات درمیان میں آئی تھی کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہیں بس وہی آئیں حج کرنے کے لیے، قرض لے کر، یعنی ایک مقروض آدمی پر تو حج فرض ہی نہیں ہے، تو قرض لے کر۔ اچھا، ایک سوال اور ابھی ذہن میں آیا کہ ایک شخص جس کے حالات خراب ہیں، قربانی اس پر واجب نہیں ہے، وہ قرض لیتا ہے اور عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتا ہے، تو اس کی قربانی، اس کا بھی یہی حکم ہے
کہ اگر اس کو اندازہ ہے کہ جیسے ایک جانور میں خریدوں گا 1 لاکھ کا آئے گا، تو ابھی تو 1 لاکھ میرے پاس نہیں ہے، لیکن 1-2 مہینے میں میرے پاس ہو جائیں گے، ٹھیک تو اس کے لیے اجازت ہے کہ لے کے کر لے۔ ٹھیک لیکن اگر ایک آدمی صاحب حیثیت ہے ہی نہیں، ٹھیک قربانی اس پر فرضی نہیں ہے، ٹھیک یا اس کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ ایک حصہ ڈال سکتا ہے، ٹھیک اور پھر بھی قرضہ لے کر ایک گائے ذبح کرتا ہے، یا قرضہ لے کر ایک بکرا ذبح کرتا ہے، ایک حصہ آپ کے پاس 15-18 ہزار میں ڈل رہا ہے، اور ایک بکرا اور ایک گائے آپ کے پاس 1 لاکھ سے اوپر آ رہی ہے، بکرا آپ کے 50 ہزار سے اوپر آ رہا ہے، پھر بھی قرضہ لے کے کرتا ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات مفتی صاحب کی خدمت پہ رکھتے ہیں اور اپنے لیے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاسد اگرچہ بظاہر تندرست نظر آتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ حاسد اگرچہ بظاہر تندرست نظر آتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر